सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ानिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज हम जानते हैं किस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, किस शख्सियत के उन्वान को अपना मस्दर और महवर बना के गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत की जिसने बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ बदल दी। मैं कहता हूँ कि तसव्वुफ़ की दुनिया में एक ऐसा नाम कि जिसने असल तसव्वुफ़ की पहचान करवाई है, और उलमा की दुनिया में एक ऐसा नाम कि जिसने उलमा यानी आलिम दीन होने का हक़ अदा किया है। ख़वातीन व हज़रात, ये दौर है उस वक्त का कि जब फ़रंगी राज है, और फ़रंगी राज में हर चीज़ करना आसान नहीं है, ख़ास तौर से दीन की नशर व अशात, उसकी तबलीग, उसकी दावत। मगर वो क्यों ना करे कि जो सैयद भी हो और वो शहज़ादा कि जिसको ये खुदा ने ख़ास नेमत बख्शी हो। चिश्तिया सिलसिले के इस ख़ास शख्स ने इतना काम किया और इतने कम वक्त में किया और इतना मौसर किया कि आज भी लोग आपको सलाम पेश करते हैं। शेख नज़रुद्दीन शाह साहब की ये औलाद, जिसने तारीख़ में अपना खूबसूरत और पुरइत्मीनान और पुरयकीन कारनामा लिखवा दिया है, जिनको हम आम ज़ुबान में हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। आपके कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आपने दीन की असल मानों में खिदमत की है, ऐसे मानों में कि कोई किसी भी मसलक से हो आपसे प्यार करता है, आपको ओन करता है, आपको गले से लगाता है और आपके कदम बोसी करता है। सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहता हूँ, मेरे दरमियान तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का इफ्तिखार और एजाज़ आपके पास है, और सलीका जो आपके किरदार में है वो हम सब के लिए एक रोशन मिसाल है। और दौरे हाजिर के मुहक्किक हैं मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह साहब आपके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं एक बड़े नामवर और ख़ानदान गोलरा शरीफ से, पीर मेहर अली शाह से निस्बत रखने वाले, वहीं तालीम और ताल्लुम हासिल करने वाले आलिम दीन हैं, मारूफ़ हैं, और जो निस्बतें आपके पास हैं इस वक्त हम वो तलाश करते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ सैयद अज़ीज़ुद्दीन शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती शाह हुसैन गर्देज़ी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, और यकीनी तौर से मेरे तमाम नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, पीर मेहर अली शाह अलैहिर्रहमा कैसी शख्सियत थे, किस इफ्तिखार और एजाज़ के हामिल थे, और आपसे आज तक जो मवद्दत और मोहब्बत की बू आती है उसकी हकीकत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखा जाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग याद रखते हैं और उनकी कब्रों को भी याद रखते हैं और उनको अपनी तरफ से सलामी भी पेश करते रहते हैं। बेशक वो जो उनको सलाम पेश किया जाता है वो उनकी वो खिदमत हैं जो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दीन को सर बुलंद करने के लिए अपने दौर में की थी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत ही चुनिंदा शख्सियत हैं। अगर आप माजी करीब की बात करें तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, जिस तरीके से हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी जी, हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी जी तसव्वुफ़ में एक नाम रखते हैं जी, इस तरीके से तसव्वुफ़ में वो भी नाम रखते हैं। अल्लाह। और अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जिस तरीके से हमारे माजी बईद में राज़ी और गज़ाली का एक नाम आता है, अशरी और मातुरीदी का एक नाम आता है, तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये उस तर्ज के आदमी हैं और ये अपने दौर में उलूम अक़लिया और नक़लिया के बहुत जो है माहिर तरीन शख्सियत थे। माशाअल्लाह। इंसान के अंदर सलाहियतें होती हैं, एक सलाहियतें ज़ाहिरी होती हैं और एक सलाहियतें बातिनी होती हैं।
ظاہری صلاحیتوں کو جلدی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو باطنی صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کسی حادثے کی ضرورت ہوتی بے ہے۔ شک ایسا ہی ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نحو کی ایک کتاب قطر النداء پڑھتے تھے۔ استاد نے کہا کہ کل کا سبق مطالعہ کر کے آنا اچھے طریقے سے۔ اچھا، استاد نے تنبیہ کی، تو آپ جب وہ چلے گئے، جب رات کو کتاب دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں صفحات ہی نہیں ہیں، وہ آگے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر دن کو آپ بیٹھے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور کہنے لگے کہ وہ صفحات ہے نہیں ہیں، استاد صاحب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مجھے وہ صفحات دکھا دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ تو وہ اس مہربان نے وہ صفحات ان کو دکھا دیے اور وہ انہوں نے پڑھ لیے، ان کو محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ استاد کے سامنے پیش ہوئے تو وہ ان صفحات کے حساب سے بات کرنے لگے۔ اچھا، استاد نے جب کتاب دیکھی تو کتاب میں وہ صفحات نہیں ہے، تو پوچھا جب استاد نے یہ آپ کہاں سے بول رہے ہو، تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کی آنکھیں کھل گئیں، آہا۔ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ تو ایک ظاہری صلاحیتیں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ باطنی صلاحیت بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ تصوف کے میدان میں آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت جلد بلندیاں حاصل کی، جی۔ علم ظاہری حاصل کیا اور پھر علم باطنی حاصل کیا۔ جی۔ ان کے بنیادی شیخ جو تھے حضرت فضل الدین قادری سلسلے کے گوڑلے شیب میں ان کا مزار مبارک ہے، وہ تھے، صحیح۔ وہ بنیادی شیخ ہیں آپ کے۔ اور پھر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جی۔ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بنیادی شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، انہی کے آپ نے خلیفہ۔ ان حضرات سے یہ علم تصوف حاصل کیا۔ درس نظامی کی ساری کتابیں آپ پڑھاتے تھے اور خصوصیت سے رمضان میں فصوص الحکم کا درس دیتے تھے۔ اچھا، رمضان میں اس لیے دیتے تھے کہ مدارس اسلامی کی چھٹیاں رمضان میں ہوتی ہیں، تو وہ رمضان سے 10-15 دن پہلے چھٹی ہوتی ہے اور پھر 10-15 دن بعد کی بھی تقریباً 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، تو ان چھٹیوں میں آپ فصوص الحکم کا درس دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں گوڑلہ ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں تھا، جی اور راولپنڈی شہر سے کوئی 8-9 میل کے فاصلے کے اوپر تھا، جی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ پیدل ہی راستے سارے جو ہے نا وہ جاتے تھے۔ ریلوے لائن بعد میں قائم ہوئی اچھا، اور پھر اس کو شہرت ملی۔ تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب اس زمانے میں فصوص الحکم کا درس دیتے تھے، اور پورے ہندوستان سے لے کر کابل تک علماء کرام، طالب علم نہیں، علماء کرام جو ہوتے تھے وہ آ کے آپ سے فصوص الحکم کا درس کیا لیتے تھے۔ مقام، کیا اور مرتبہ۔ جب آپ درس دیتے تھے تو وہ علماء کرام جو بڑے جید منطقی اور فلسفی علماء کرام ہوتے تھے تو وہ حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے تھے۔ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مفتی شاہ حسین قرطیزی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں اس حد تک وسعت تھی کہ گویا جیسے سمندر تھے، علم کا بھی، عرفان کا بھی، تصوف کا بھی، عمل و کردار کا بھی، اور ذوق انتہائی لطیف تھا۔ مگر یقیناً سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جس جگہ کا نام آج ہم سنتے ہیں اور جس خوبصورت انداز سے سنتے ہیں، گولڈنہ شریف کا، اس کو وہ مقام و مرتبہ آپ سے ملا ہے، یعنی آپ کی اس جگہ سے کیا نسبت ہے؟ لوگ تو چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دیگر لوگوں سے نسبتیں رکھیں، گولڈنہ شریف کو کیا مرتبہ اور کیا مقام حاصل ہے آپ کی وجہ سے؟ جی، ایسا ہے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ 25 واسطوں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے اجداد میں بے شمار نام ایسے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اسی طرح انڈیا میں امبالہ ایک ان کا ضلع ہے، انڈیا میں اب بھی ہے، اس کے اندر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے ساڈھورا۔ اس ساڈھورا میں ایک ان کے جد اعلیٰ تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت میران شاہ قادر قمیس رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اولاد میں سے 2 بھائی سید روشن دین شاہ صاحب اور سید رسول شاہ صاحب،
یہ تقریباً 1760 کے قریب وہاں سے ہجرت کر کے گولڈا شریف میں آ گئے۔ گولڈا شریف جو ہے اس وقت ایک انتہائی پسماندہ بستی تھی اور یہاں ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، لیکن یہ حضرات جو آئے تو یہ انتہائی بڑے لوگ تھے، صاحب حال لوگ تھے، اور یہ لوگ اپنے ساتھ باطنی فیوضات و برکات لے کر آئے، جس کی وجہ سے یہاں کے تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور محبت کرنے لگے۔ یہاں پہلے سے ایک قوم آباد تھی جس کا نام گولڑا ہے، جس وجہ سے یہ اس علاقے کا نام بھی گولڈا شریف کہا جاتا ہے۔ یہ شریف والا جو لاحقہ ہے یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے یہاں منتقل ہونے کے بعد لگا۔ گولڈا قوم کی وجہ سے یہاں اس کو گولڈا کہا جاتا ہے، اور جس وقت یہ خاندان یہاں منتقل ہوا تھا اس وقت یہاں سکھوں کی عملداری تھی، اور یہ حضرات جو دو حضرات جن کے میں نے نام لیے یہ جو آئے تو یہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کہہ لیں کہ پردادا تھے، سید روشن دین شاہ صاحب، اور سید رسول شاہ صاحب یہ ان کے بھائی تھے، ان کے پردادا کے بھائی۔ تو اس طرح سے ان حضرات نے آ کر اپنے نسب کی وجہ سے بھی، اپنے حسب کی وجہ سے بھی، اپنے کسب کی وجہ سے بھی اس پورے خطے کو اسلام کی فیوض و برکات سے نوازا، اور ان کی یہ چیزیں اس قدر پھیلیں کہ گرد و نواح میں لوگ آ کر ان سے فیض حاصل کرنے لگے، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی پیر سید نظر دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار یہیں گولڈا شریف میں حضرت پیر سیدنا پیر مہر علی شاہ کی مسجد کے ساتھ واقع ہے، اور وہاں بہت عظیم الشان درسگاہ بھی ہے جہاں علوم دینیہ آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت صاحب حال شخصیت تھے، اور انہوں نے بھی اس خطے میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے بہت عمدہ کوششیں کی۔ اگرچہ وہ پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے لیکن وہ صاحب حال ہونے کی وجہ سے لوگوں پر جب باطنی توجہ ڈالتے تھے تو لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، اور نہ صرف اس طرح سے تھا بلکہ آپ کی کشف و کرامات بھی پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ بھائی سبحان اللہ، میں تو یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ خانوادہ ہی اتنا قیمتی خانوادہ ہے، گویا کہ سادات گھرانہ ہوتا ہی عظمت اور رفعت والا ہے، مگر اس گھرانے پہ تو خاص کرم ہے۔ گویا ہندوستان کے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں اور وہاں سے فیض لیتے ہیں، ویسی ہی ایک نسبت مجھے گولڈا شریف میں نظر آ رہی ہے، اور فیوز سب کے لیے ہیں، سر عام ہیں۔ سکھوں کی حوالے سے بات کی گئی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب تشریف لے گئے سکھوں کے علاقے میں، اور خاص طور سے جہاں یہ پہچان تھی کہ سکھ داڑھی رکھا کرتے تھے، بال بڑے ہوتے تھے اور شلواریں پہنا کرتے تھے، تو آپ نے وہی ہولیا رکھا تھا جو آپ کا ایک لبادہ تھا، جبکہ مسلمان اس کے برعکس سر کو منڈوا لیا کرتے تھے اور دھوتی پہن لیا کرتے تھے۔ تو لوگ آپ کی شخصیت کی طرف کھنچے چلے آئے، اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ یہ مسجد ہے، یہ سکھوں کا گھر نہیں ہے، تو آپ نے بتایا کہ ہاں ہم اس پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ یعنی سب کے لیے ایک کشش کا باعث اور ایک مرکز اور ایک محور۔ اور ہم جب لوٹ کر آنے لگے اس بریک کے بعد تو مزید ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، خواتین و حضرات، میں آج بڑے دل سے پروگرام کر رہا ہوں، خوشی مسرت کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے کارنامے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب ہم ان دنوں میں یہ پروگرام چلا رہے ہیں، ایک خاص وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے جب آپ بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ میں آج پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پہ ہمارا سلام آپ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایسے دور میں، ایسے پرفتن دور میں کہ جب ایک فتنہ پاکستان برصغیر پاک و ہند میں اس وقت کے دور میں جو کہ یہ سب متحدہ بجار ہندوستان تھا،
ایسی صورتحال میں کوئی عالم ہی ہو سکتا ہے کہ جو مقابلہ کرے فتنوں کا، جو کاغذ اور قلم کو حرارت دینا جانتا ہو اور جو مناظرے کرنا جانتا ہو، اور اس حد تک پر اطمینان مناظرے کہ جس میں کوئی ڈر نہ ہو، یقین کی منزل پہ گامزن، یہ شخص پیر ماہر علی شاہ علیہ الرحمہ ہے۔ اور آپ نے جس جوش، ولولے، عقیدت، عظمت، رفت، عزت اور بلند مرتبے کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج تمام مسالک، تمام مکاتب فکر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کی صف میں پیچھے کھڑے ہو کر پر اطمینان لہجے سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا بھرپور دفاع کیا اور آپ کی قیادت میں کیا، اور ایسی جیت حاصل ہوئی کہ جس کی اس سے قبل نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ گویا یہ ملنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے جس عقیدت کے ساتھ کاغذ و قلم اٹھایا، جس عقیدت کے ساتھ قدم اٹھایا، جس عقیدت کے ساتھ آپ بادشاہی مسجد کی طرف چلے اور اپنے ساتھ علماء کو لے کے چلے، اس کو جیتنا، لکھا اور طے ہو کے رہنا تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک بات اور واضح کرنا ضروری ہے، ہم بہت کم پروگرام کر پاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں، اس لیے کہ ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے، میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارا انتخاب کیا ہو، کیونکہ یہ عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور ایسے پیر ہیں کہ جس نے اپنے دور میں، اپنے عصر میں حق ادا کیا ہے پیری کا۔ علماء آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ سوال ظاہر ہدیے کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی شخصیات بہت زیادہ ہیں، آپ عارف بھی ہیں، آپ کی کرامتیں بھی بڑی مشہور ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں جن لوگوں نے فیض کے طور پہ آپ سے کسب کیا ہے۔ اس وقت بھی گولڑہ شریف میں بہت سارے لوگ زائرین کی حیثیت سے آتے ہیں، یقیناً ایک بڑی ذمہ داری ہے منتظمین کی، تو کیسے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کیسے وہاں لوگ عقیدت کا آ کے اظہار کرتے ہیں، اور وہاں کی جو یہ دربار، یہ سلسلہ ہے، یہ سرکار کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ کہ گولڑہ شریف تمام خانقاہوں میں یہ بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری نظر میں جتنی خانقاہیں ہیں، انتظام و انصرام کے لحاظ سے گولڑہ شریف ایک بے مثال درگاہ ہے، اور اس بے مثال درگاہ کا جو انتظام ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ وضع کرنے والے، بنانے والے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی حضرت سیدنا غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا بابو جی نے لنگر خانے کا انتظام کیا، مہمان خانوں کا انتظام کیا، اور اس کو آگے ان کے فرزندوں نے، حضرت بڑے لالا جی جو معروف ہیں غلام معین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چھوٹے لالا جی حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس انتظام کو چار چاند لگائے اور آگے بڑھایا۔ آج جتنے زائرین یہاں آتے ہیں ان کو وہاں رہنے کے لیے کمرے ملتے ہیں، اگر فیملی کے ساتھ آئیں تو الگ کمرہ ملتا ہے، اگر علیحدہ سے آئیں تو الگ ملتا ہے، کمرے کے اندر ان کو کھانا ملتا ہے، تمام سہولیات ہر طرح کی یہاں دربار شریف پر زائرین کے لیے دی جاتی ہیں، اور وہ زائرین ان چیزوں کی وجہ سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور لیکن جو اصل غذا ان کو ملتی ہے وہ دربار مہر علی شاہ سے ملتی ہے، جہاں جا کر وہ اپنے من کی غذا حاصل کرتے ہیں، روحانیت کی غذا حاصل کرتے ہیں، فیوز و برکات سمیٹتے ہیں، اور یہاں علماء ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی بٹھائے گئے ہیں جو ان کو مختلف قسم کی دینی تعلیمات سے بہرور کرتے ہیں۔ یہاں دربار عالیہ گولڑہ شریف میں ایک منظم طریقہ کار ہے، اور ہر چیز اس حسن انصرام سے چل رہی ہوتی ہے کہ بے شک کسی دوسری درگاہ پہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی، ممکن ہے کہیں ہو لیکن ہماری نظر سے کہیں نہیں گزری۔ لاکھوں لوگ اگر یہاں آراس وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں ان لوگوں کو انتہائی آرام سے رکھا جاتا ہے، آرام سے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ اگر محافل ہوتی ہیں تو محافل کے لیے دربار عالیہ گولڑہ شریف کی اپنی انتظامیہ ہوتی ہے جو تمام محافل کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ منظم طریقے سے چلاتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنائی محافل کے لیے وہ وقت کی پابندی ہے۔ یہ آج کل ایک المیہ ہے ہماری تمام امت کا ہی،
اور تمام لوگوں کا کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی چیزیں کی یہاں انتظامی حوالے سے، اس میں وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دی، اس حد تک کہ جب حضرت بابو جی تشریف لاتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کو، اپنی گھڑی کی سوئیوں کو بابو جی کی آمد و رفت کے ساتھ ملا لیتے تھے کہ اگر انہوں نے 11 بجے دربار شریف پر پہنچنا ہے تو وہ 11 ہی بجیں گے، وہ 11:01 نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مواقع کے لیے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، گویا اقبال نے حضرت کی ہی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہو کہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ میں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور سلسلہ یعنی ایک اور نظام، ایک اور انداز آپ سے منسلک ہے اور وہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے، یعنی آپ کو گویا نعت گوئی کے اوپر بھی ایک عبور حاصل ہے۔ آپ جب عشق کا اظہار کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس محو ہو جائیں اور سنیں۔ عشق رسول ہو یا عشق اہل بیت رسول، کمال کی محبت آپ کے پاس ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے آج ایک مثال ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں کہ یہ بات کہیں یا نہ کہیں۔ میرے خیال ہے کہ آل رسول سے محبت کا تو ایک طرح امتیاز آپ کے پاس موجود ہے۔ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، دیکھیں، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ایک شعر ہے، اور وہ ہے بھی ان کے اپنے بارے میں، جی، از لطف خلاق زماں داریں ممتاز از جہاں، وضع دیگر طرز دیگر ذوق دیگر شوق دیگر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے اور یہ خوبی میرے اندر پیدا کی ہے کہ سب لوگوں سے میرا ایک تفرد ہے، ہر چیز میں، عشق میں بھی، محبت میں بھی، معاملات میں بھی، عرفان میں بھی، علم میں بھی ایک خاص تفرد ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رجحان علماء کی طرف بہت زیادہ تھا، اچھا، اور اسی لیے کثرت سے علماء کرام آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جیسا میں نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ سادات کی بھی کثیر تعداد آپ سے وابستہ تھی، اور وہ آپ سے والہانہ عشق رکھتی تھی، اور سادات کے خاندان جو ہیں وہ آپ سے وابستہ ہے، اور آج بھی وہ وابستگی دربار عالیہ گولڈا شریف سے ان کی قائم ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اہل بیت سے خاص قربت تھی، اچھا، اور وہ قربت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے۔ تو یہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کو یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت تھی، تو وہی محبت جو آپ سے محبت کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے اولاد سے محبت نہ کرے۔ یہ ہم نہیں مانتے کہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرے اور آپ کے اولاد سے نفرت کرے۔ اور یہ دیکھو، حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری دور میں آئیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت سادات چل رہے ہوں گے جو ہے نا، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ بخشے گا کہ ایک جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو اس لیے سادات کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور ان سے ایک جو ہے نا، جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے بھی محبت رکھتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی محبت کی آج نشانی یہ ہوگی کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھے۔ اگر وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ سادات کی خوبیاں اور کمالات بیان کر کے تو لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کرتے تھے کہ محبت اہل بیت جو ہے یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے محبت رسول سے۔ جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت نبی ہے، تو اگر اس کو محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، دعویٰ سچا ہی نہیں ہے، ثابت نہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ پیر حضرت مہر علی شاہ علیہ رحمہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہر طرف گول رہا ہے، گولڑا شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لوٹ کر آئے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات،
خوش آمدید۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ اپنے دور کے مجدد ہیں، اور ایسے مجدد کہ آپ نے تاریخ کو خود تاریخ یاد کروائی ہے، اور بہت ہی پر اطمینان انداز سے، پر یقین لہجے میں اور پر ایمان افکار اور خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے، جیسے میں نے کہا کہ معجزات اور کرامات، یعنی کرامتیں بھی وہ جو ولی اللہ کے شایان شان ہوتی ہیں، اور پھر حکمتیں بھی وہ کہ جو ایک عارف، ایک صوفی کے بالکل مزاج کے عین مطابق ہوتی ہے۔ میں پروگرام میں واپسی آیا ہوں اور یہ امید اور ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ایک اور ساتھ میں سلسلہ ہے جس کو میں بڑا فتح اور یقیناً اسلام کی فتح کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میں سید عزیز الرحمان شاہ سے یہ سوال پہلے پوچھ لوں۔ شاہ صاحب، ایک دور ایسا بھی گزرا جب اسی پاک اور ہند کے درمیان ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ میں ظاہر کوشش کروں گا کہ نام بھی نہ لوں اور کسی قسم کی حجت بھی نہ رکھوں، حق کوئی سے کام بھی لوں، اور یہی انداز ہوتا ہے قلندرانہ۔ مگر ایسے دور میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنی گدی سنبھالے ہوئے تھے اور خانقاہیں سنبھالے ہوئے تھے، پیر بنے ہوئے تھے، مگر ایک پیر جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا مقام ہے، جب آپ چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے اس پرفتن دور میں ایک بڑے فتنے کے ساتھ، تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ جناب آپ تو گدی سنبھالیں، یہ کام کہاں سے آپ نے سنبھال لیا ہے؟ تو آپ نے کس طرح سے ان سے مخاطب ہوئے، کیا جملے تھے آپ کے، اور پھر کس ایمان کے ساتھ اس میدان میں آپ اترے؟ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم ترین کارناموں میں سے یہ کارنامہ ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ عقیدہ ختم نبوت اصل میں بنیادی طور پر اسلام کے ان عقائد میں سے ہے کہ جس کا انکار کرنے والا صریحاً کافر کہلاتا ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک۔ اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس فتنے نے سر اٹھایا کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور وہ ایسا ایک بندہ ہے کہ جو تمام علماء کو اور اس وقت کے تمام مشائخ کو نام لے لے کر گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو سرکار نبوت سے، دربار نبوت سے یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اس فتنے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور یہ جو بندہ میری حدیث کو تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے اس کا سد باب کریں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کو جب اس فتنہ گر کی طرف سے چیلنج دیا گیا اور ختم نبوت کے عقیدے کو چیلنج کیا گیا، تو پھر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے گئے اس چیلنج کے جواب میں، اور وہ مناظرے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ گو کہ وہ مناظرہ ہوا نہیں، لیکن اس مناظرے کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی، اور وہاں وہ مد مقابل بھی نہیں آیا۔ اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے تو آپ کا خیال تھا کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں حرمین شریف میں فین میں، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے جائیں، وہاں ایک فتنہ سر اٹھائے گا، اگر آپ اس علاقے میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ آپ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اس طرح سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی ضرورت کے لیے 3 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے ہدیۃ الرسول، اور دوسری کتاب ہے ان کی شمس الہدایہ، اور تیسری کتاب ہے سیف چشتیائی۔ اور یہ تینوں کتابیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور اس میں ایسے مسکت جواب دیے گئے ہیں اس فتنے کے لیے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ اس طرح کی تحریر نہیں لکھ سکا جیسا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کو قرآن و حدیث سے جو جوابات دیے، اور وہ بنیادی طور پر انہوں نے ختم نبوت کی بنیادوں کو
انتہائی بلکہ قبلہ مضبوط میں تو یہ کہوں کر گا دیا۔ ظاہر ہے آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کے حوالے سے شاہد بھی ہوں، اور خود حدیث الرسول پہ جو آپ نے سلیس اردو میں اور دیگر زبانوں میں بھی خاص طور سے اردو میں جو آپ نے تشریح کی ہے، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی زبردست کارنامہ ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل حل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں یہ واقعہ دراصل تھا کیا، اور بھی لوگ تھے اور دیگر افراد بھی تھے، وہ بھی میدان میں اترنے کی خواہش تو رکھتے ہوں گے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مگر یہ مرد مجاہد اور یہ حقیقی وارث ختم نبوت کا کس طرح سے میدان میں اترا اور پھر یہ تاریخی فتح کیسے قرار پائی؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے پہلی گفتگو میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ علم و عرفان دونوں کے جامع تھے۔ جی جب اس شخصیت نے مدعی نبوت نے مشائخ کو چیلنج کیا جی تو مشائخ کے اندر سخت نہیں تھی اس کو جواب دینے کی۔ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میدان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے شمس الہدایت کے نام سے ایک اس موضوع پر ایسی عالمانہ اور فاضلانہ کتاب لکھی جس کی پہلے نہ کوئی نظیر تھی اور نہ بعد میں اس کی کوئی نظیر ہے۔ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کتاب لکھی تو زہر مدعی نبوت کے محل میں زلزلہ آ گیا جی کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنے علمی دلائل جو ہیں وہ ان کے ساتھ پیش کیے، انہوں نے اپنا موقف کہ ان کو مشائخ سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو پائے گا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ کی جو تشریح کی ہے نہ وہ قدیم تفاسیر میں موجود ہے اور نہ وہ جدید تفاسیر میں سبحان اللہ۔ اور پھر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مدعی نبوت سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی پوچھا۔ اچھا، اور وہ معنی کا جو ایک سوال ہے آپ کا وہ آپ کی کتاب شمس الہدایت میں موجود ہے۔ اچھا، تو وہ اس کا آخر دم تک جو ہے وہ اور اس کو پوری جماعت اس کا جواب نہیں دے سکی جو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو سوال معنی کے بارے میں آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب کیا جواب ہے؟ جواب تو جواب کی بات ہے، وہ آپ کے سوال سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادھر اپنے لوگوں کو بھی جوابات دیے اور ادھر اس کو بھی آپ نے خاموش کرا دیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا اس کتاب کے اثر کو ذیل کیا جائے، ایک مناظرے کی صورت قائم کرتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے مناظرے کا وہ دعوت دے دی۔ اچھا، آپ نے کہا اچھا، دعوت ملی تو آپ نے اسی وقت جواب نامہ لکھوا دیا کہ یہ جو شرائط ہیں آپ کی ساری منظور ہیں۔ اچھا، مقام لاہور بھی منظور ہے، جو آپ نے ثالث متعین کیے ہیں وہ بھی منظور ہیں، وقت بھی منظور ہے، سارا کچھ آپ نے 1 مہینے کی بعد تاریخ ڈال دی اور سارا کچھ قبول کر کے تو آپ علماء کے اکیلے نہیں، علماء کے پورے جمع غفیر کے ساتھ جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے۔ اچھا، لاہور جب پہنچے تو انہوں نے آگے وہ نہ آنے کے بہانے شروع کر دیے۔ جی، سرحد سے پٹھان کہا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ میدان میں آ جاؤ، جو آپ نے کہا ہے تفسیر لکھنے کا تو وہ تفسیر ادھر بیٹھ کے لکھتے ہیں، عربی زبان میں لکھتے ہیں، ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے ایک بات بھی ارشاد فرمایا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھیں گے ادھر لکھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب بیٹھیں گے تو ہم قلم سے کہیں گے لکھو، قلم خود لکھے گا، قلم خود اٹھ کے لکھے گا، وہ سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ نے چیلنج دیا یہ بڑا زبردست چیلنج تھا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کا شکریہ، مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب کا شکریہ۔ پروردگار آپ بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، الف لام میم یوں ہی جاری و ساری رہے، محبت کا اکائی کا پیغام دیتا رہے، اور اسی لیے بھی ہم نے آج پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی شخصیت کا انتخاب کیا کہ کوئی کسی بھی مسلک سے ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے بلکہ آپ کے پیچھے چلنے پہ راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے اور آپ کی وسعت قلبی اور وسعت فکری سے بھرپور اتفاق کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔